अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 2 है, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, रिटन बाय के एन दारूवाला। हमने डिस्कस कुछ पैराग्राफ्स कर दिए पहले, और हमने एक लाइन जो फातिमा की कही हुई है इसको हमने डिस्कस कर दिया। जस्ट माई लक टू रन इनटू म्यूट्स, यानी उसकी बदकिस्मती थी कि वो उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो कोई बंदा था जिसका नाम था महफूज अली। अली जो एक स्टैमरर था, उसके साथ उसको शादी करने पर मजबूर किया जा रहा था। और अब जबकि वो नजब हुसैन के मोहब्बत में गिर पड़ी है, और नजब ऐसा शर्मिला है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ से या उसको जो वो बात करने की कोशिश करा रही है, उससे मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रही है, वो करने में भी अभी नाकाम है। तो इसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या होता है। तो हमने ये भी डिस्कस कर दिया कि नजब जो है उसने कई बार सिंध का दौरा किया है, यानी उसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। लेकिन उस वक्त वो अपने बाप आफ्ताब अहमद या ज़मान जो मशहूरी यानी बदनाम जो एक गाइड था या स्मगलर था, उसके साथ उसने वहाँ दौरा कर दिया था। अब जबकि आज उसने उस वक्त वादा कर दिया था फातिमा से कि वो अकेला आएगा और अकेला आपको यहाँ से वो ले जाएगा। आज शायद वो दिन पहुँच गया है कि जब जो नजब हुसैन है वो इसके बारे में संजीदगी की सोच रहा है, कि वो सोच रहा है कि वो साल्ट डेजर्ट को अकेला और डे लाइट में वो क्रॉस करने जा रहा है। जो उसके आबा व अजदा या किसी जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं किसी ने भी ऐसी जुर्रत नहीं की है। वो इस बारे में सोच रहा है। बहरहाल जो भी है कि खावड़ा में अभी है, जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना प्रोग्राम तय कर रहा है। और दूसरी जानिब से जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो ज़मान जो कि मैंने पहले कहा है एक स्मगलर है, और वो माहिर है लोगों को वो सरहद पास कराने और हशमोनी पे से वो रेंजर्स को और बीएसएफ के लोगों को वो खुश करता है। इस वजह से उसकी दोनों तरफ से जान पहचान है जो वहाँ ऑफिशल्स बॉर्डर पर लगे हैं। बड़ा असर रसूख है इसका। वो आकर जगाता है, दरवाज़ा खटखटाता है आफ्ताब अहमद का, जो नजब हुसैन का भाई है, और उसे बताता है कि आपका बेटा जो है वो कहाँ है। तो आफ्ताब अहमद का जो जवाब है वो कह रहा है कि वो कुछ कल रूठा हुआ था किसी बारे में, वो उसका मिजाज ठीक नहीं था, कहीं होगा आउटस्कर्ट्स में होगा, कहीं आर पार बस्ती के आसपास के इलाके में होगा। लेकिन उसने ज़मान ने बड़ी यानी ऊंचे लहजे में कहा कि शायद यू वांट टू बिफूल मी, आप मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आफ्ताब ये नजब हुसैन नहीं है तो आपका अल्लाह रखा कहाँ है। अल्लाह रखा जो है, अल्लाह रखा एक कैमल का नाम है जो आफ्ताब अहमद के घर का है, और जो इस वक्त मिसिंग था। इसका मतलब था, वहाँ पर ये बात मशहूर थी कि अगर किसी घर में कैमल और कैमल का रखवाला, कैमल का जो मालिक है, वो दोनों गायब हैं, तो ये ज़रूर समझा जाता था कि उसने सरहद पार की है। तो उसने रेगिस्तान का इलाका पार किया है और वो सिंध में दाखिल हो चुका है। ये उन लोगों का मानना था और उसका यकीन था। बहरहाल जब आफ्ताब अहमद को ये बात समझ में आ गई कि वो उसका बेटा यकीनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश में जा चुका है,
اور وہ اس نیوز کو بریک کرنے کے لیے، اس نیوز کو شیئر کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا تھا. وہ جو ایک مڑوال سے ایک یعنی مٹی سے کوئی دیوار وہاں بنی تھی، وہاں وہ جھک کے وہاں کھڑی تھی. جب اس نے اسے شیئر کر دیا تو اس کے امید کے برعکس، یعنی جیسا کہ اندازہ کر لیا تھا نجب حسین کے باپ نے، آفتاب نے، جیسا اندازہ کر لیا تھا کہ نجب کی ماں جو ہے وہ چونک پڑے گی، وہ رو پڑے گی، اسے بڑا دکھ ہوگا، اسے غم ہوگا، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس نے اس نیوز کو یوں ہی لے لیا. تو اس سے یہ اخذ کر دیا آفتاب نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی آفتاب کی ماں، نجب حسین کی ماں جو ہے وہ بالکل اس کو جانکاری ہے کہ نجب کراس کرنے والا ہے بارڈر کو، وہ صوبہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے، وہ سالٹ ڈیزرٹ کراس کرے گا. ایسا ہی ہوا بھی تھا کہ اس نے یقینی طور پر ایسی کوشش کی تھی. اب وہ کھاوڑا سے دور پہنچ گیا تھا. وہ جب سربیلا پہنچ گیا تھا، سربیلا بارڈر کے قریب، بارڈر کے پار ایک گاؤں تھا، اس نے بارڈر کراس کر دیا تھا، وہ بیانڈ بارڈر جا چکا تھا. اور وہاں اس کا ہاتھی بھی، کیمل بھی جو اللہ رکھا تھا وہ تھک چکا تھا. اب اسے فکر تھی کہ کہیں اللہ رکھا جو ہے تھکاوٹ سے مر نہ جائے، بھوک سے مر نہ جائے. تو وہ اب اس نے کہا کہ اب اس نے سوچا کہ اب دن میں آگے بڑھنا اس کے لیے یعنی بڑی مشکل ہوگی کیونکہ جو پاک رینجرز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، اس کا تعاقب کریں گے، اس کو پکڑ لیں گے، جیل میں ڈالیں گے یا اور کچھ ہوگا. تو کچھ ہوا بھی ایسا. تو پاک رینجرز جو کہ اپنے اونچے بنائے ہوئے بمبو کے واچ ٹاورز پر جو بائنوکولرز سے وہ دیکھ رہے تھے، تو دور سے انہوں نے چمکتے ہوئے اس اللہ رکھا کو دیکھا. اور دوسری جانب جو نجب حسین تھا، اس کی اور ایک مشکل جو تھی، جب ریگستان جو ہیٹ اپ ہو گیا، اس کو جہاں پر بھی ڈپریشنز ریگستان میں تھے، ریت کا جھکاؤ تھا، اسے سراب سا محسوس ہونے لگا. یعنی اس جو وہاں پر جو اس ریت کے جو معراج تھے اس کی وجہ سے اسے بہت ہی پریشانی ہوئی، اسے منزل بہت دور دکھائی دے رہی تھی. لیکن پاک رینجرز نے بھی اسے پا لیا، اس کو نوٹس کر دیا، اس کی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے نوٹس کر دیا. تو اب جب کہ وہ انہوں نے کچھ شاٹس لگائے، فائر کی، وہ اس کا پیچھا کر دیا. اس نے بھی اپنے کیمل پر چڑھ کر بہت تیز بھاگنے کی کوشش کی. تو بھاگتے بھاگتے کیا ہوا کہ رینجرز اور اس کے درمیان ایک طوفان آنے والا ہے، اینڈ سائن سٹارم جو ہے وہ اٹھا، جو کیونکہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ قدرت نے بھی اس کا ساتھ دے دیا. اور اس وجہ سے وہ یعنی رینجرز کے ٹارگیٹ میں نہیں آ گیا اور اسے پکڑنے میں ناکام رہے. بہرحال کسی طرح سے وہ اب یعنی جب رات کا وقت آ گیا تو اس وقت اس کا اونٹ بھی تھک چکا تھا. اب وہ اونٹ کو ریلیف دینے کے لیے خود بھی یعنی گرم ریت سے خود پیدل چلنے لگا. تو چلتے چلتے اس کے پاؤں بھی وہاں یعنی زخمی ہو گئے، چھلنی ہو گئے، اس میں دراڑیں پڑ گئیں. تو آخرکار وہ رات کے یعنی دیر رات گئے، وہ اس وقت تک اس مقام پر پہنچ گیا جو اس کی منزل تھی، یعنی اس مقام پر جو کالے شاہ کا مکان تھا اور جو فاطمہ کا گھر تھا. رات اس نے گزاری وہاں کوشیڈ میں. اور وہاں جب رات کے وقت اس نے فاطمہ کو کال کر دیا، فاطمہ کا نام لے کر اس نے اسے بلایا. تو فاطمہ ایک یعنی فیئر اسٹرائکن ڈاؤ کی طرح، یعنی ایک ڈرے ہوئے پرندے کی طرح وہ جاگ اٹھی. تو اس نے محفوظ علی کو، اس نے نجب حسین کو وہاں پایا. اور اس دوران جب یعنی ابھی صبح ہونے میں 2 گھنٹے تھے، تو جو بیٹ کا پولیس مین تھا
جو بیٹ کا پولیس مین تھا وہ پولیس مین آتا ہے اور وہ قالیشہ کو جگاتا ہے. اس نے کہا کہ کوئی اسمگلر انڈیا سے یہاں داخل ہو گیا ہے, دوسرے ملک سے یہاں داخل ہو گیا ہے, کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے. تو قالیشہ نے اسے قسم کھا کر کہی کہ کوئی داخل نہیں ہوا میرے گھر میں, کوئی ایسا اسمگلر نہیں ہے. پھر اسمگلر کو کام ہی کیا تھا میرے گھر میں. تو دوسرا اشارہ یہ کر لیا کہ کتے بھی بونکتے نہیں تھے. اس وجہ سے یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی اسمگلر یہاں آیا ہے. جب صبح ہوئی تو فاطمہ نے جب دودھ کا گلاس اپنے باپ کو پیش کر دیا, اور ساتھ ہی اس کو انفارم کر دیا کہ آپ کا ایک مہمان آیا ہے, اور نجب کے بارے میں اس کو سارا بتا دیا. تو وہ حیران سا پڑ گیا کہ نجب تو پولیس کو اسمگلر کی پتہ ہے, اس نے انتظام کر دی, اس کے اونٹ کے لیے بھی انتظام کر لیا. وہ دور دراز کاوہٹ میں اس کو چرنے کے لیے بھیج دیا گیا کہیں, کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو لوگ اس کے بارے میں بات کرتے کہ کوئی اسمگلر یقینی طور پر داخل ہو چکا تھا, اسے اس وجہ سے پریشانی ہو سکتی تھی. لیکن دوسری جانب جو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک اعلیٰ قسم کا روگ تھا جو قالیشہ تھا, تو اس نے کہا کہ یہ ٹینڈو لیفز کے بغیر ہی آیا ہے نجب حسین. تو اس وجہ سے اس کو بڑی یعنی وہ خوش نہیں ہوا اس کی آمد پر. لیکن نجب حسین کو جب بتایا گیا اس کے بارے میں, اس نے اسے سونے کی ایک بریسلیٹ اس کو دکھا دی جو اس کی ماں نے اسے دے دی تھی. تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے وہ کلوز لاؤ گے, لونگ آپ مجھے فراہم کرو گے جو میں یہاں سے سرحد پار لے جاؤں گا, اپنے گھر لے جاؤں گا, تو میں آپ کو اس کے بارے میں اس کے عوض میں آپ کو گولڈ پے کر دوں گا, میں آپ کو سونا دوں گا. تو اب جب یہ معاملہ کچھ ایسا ہی چلتا گیا, قالیشہ کلوز کا انتظام کرنے لگا. تو ایک رات کیا ہوئی کہ دوسری رات نجب نے فاطمہ کو یہ کہہ دیا کہ وہ کبھی اس نے سرحد پار اللہ رکھا پر چڑھ کر سرحد پار کرنے کے بارے میں سوچا تھا. تو فاطمہ خود سمجھ گئی کہ شاید اس نجب حسین کا مقصد کیا ہے. نجب حسین کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں کھوڑا لے جانا چاہتا ہے. تو وہ خود ہی گاؤں کے یعنی باہر اس کو رات کے وقت انتظار کرتا رہا. اور جب قالیشہ کھراٹے مارنے لگا, اسے گہری نیند میں وہ گر پڑا, تو فاطمہ بھی اس نے بھی نجب حسین کا تعاقب کر دیا, اور دونوں جو ہے اونٹ پر سوار ہو گئے, اور انہوں نے سرحد پار کر کے کھوڑا کی طرف اپنی راہ لی. تو جب وہ وہاں سے کھاوڑا پہنچ گئے تو اس وقت آسمان کی کیا حالت تھی کہ آسمان بالکل ابر آلود تھا, گرج تھی, روشنی پڑ رہی تھی, چمک تھی, اور بارش برسنے کے قریب تھے. تو سخت آندھی تھی. اس آندھی کی وجہ سے جو دروازے کھٹکھٹا رہے تھے, پولز کھٹکھٹا رہے تھے, دوسری چیز کھٹکھٹا رہے تھے. تو آفتاب احمد جو تھے کئی بار نکل آیا کہ شاید نجب حسین ہے وہ آ گیا ہے, لیکن ہر بار وہ باہر چلا گیا, اندر چلا گیا, وہ نا امید ہی اندر چلا گیا. اسے نجب کے بارے میں کوئی اس کی آمد کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. آخرکار جب ایک لمحہ یہ بھی آ گیا کہ جب کھٹکھٹانے کی آواز جو مسلسل یعنی چلتی ہی رہی, تو آفتاب احمد جب باہر آ گیا تو اس نے دیکھا کہ یقینی طور پر اللہ رکھا باہر تھا, اور نجب پر اس کی نظر پڑی. اس نے نجب سے کہہ دیا کہ نجب آپ وہاں سے کیا لائے کیا کچھ لائے ہو. حالانکہ اس کا مطلب تھا کہ کیا اس نے کلوز وہاں سے لائے. تو نجب نے ہاں میں ہاں کہہ دی. اس نے کہا کہ ہاں میں ایک چیز لایا ہوں. تو اس نے اسے فاطمہ کی طرف اشارہ کر دیا. جو ہی فاطمہ نے اس یارڈ یا اس گھر کے اندر اپنا پاؤں رکھ دیا اور بارش برسنے لگ گئی. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ 3 سالہ اس قحط سالی یا خشک سالی کا اختتام ہو گیا, اور فاطمہ کا آنا اس
گاؤں کے لیے کھوڑا کے گاؤں کے لیے ایک بلیسنگ سے کم نہیں تھا. اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 2 کا. اور یہ ہمارا لو اکراس دا ڈیزرٹ، اس کا تمام جو پیراز ہیں اس کا ہم نے بریفلی ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا. اس کے علاوہ اس کے تھیمز کیا ہیں، اس کے سینٹرل آئیڈیاز کیا ہیں. تو اسٹوڈنٹس سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی بک کھولیں اور ریلیٹڈ نوٹس اور گوگل سرچ کر دیں، تاکہ جو مزید انفارمیشن ہے، مزید ایکسپلینیشن ہے، وہ وہاں سے حاصل کریں. تھینک یو ویری مچ.